मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिदमान और हमारे साथ मौजूद है हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब। जैसा कि हमने अपना प्रोग्राम गुफ्तगू शुरू किया है, आज उसकी तीसरी एपिसोड है और इस हवाले से जैसा कि आप सबको मालूम है कि दिलचस्प मौज़ूआत पे नित नए उन्वानात, इस्लाह अहवाल और माशरे के दीगर पहलू पे हम गुफ्तगू करते हैं। और आज तलीम व तरबियत के हवाले से, हालात हाज़िरा के हवाले से आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और सवालात लेंगे आपके। हाफ़िज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आपका अपना प्रोग्राम व्यूअर्स को आप क्या कहेंगे आज? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। व्यूअर से जो कि उनके सवालात भी आते हैं और आज हमने ये तय किया है कि हम इख्तिसार के साथ 3 सवालात, एक तो चूँकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मिलाद शरीफ का, इस हवाले से एक सवाल पे के जवाब में हम चंद बातें कर सकेंगे। और चूँकि पाकिस्तान भर में सैलाब आया है और बहुत ज़्यादा लोग उससे मुतासर हुए, उस पर, और तीसरा यहाँ एक इमिग्रेशन फलूसी के नाम से शुरू हो रही है, उस पर इंशाल्लाह हम बात जी बिल्कुल व्यूअर्स, बड़ी दिलचस्पी का प्रोग्राम है आज का। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने के हवाले से। आप सब बताइएगा कि रबीउल अव्वल के जो महीना है ये, इसमें पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी के हवाले से जलसे, जुलूस, मिलाद मुनक्कद होते हैं, तकारीब मुनक्कद होती हैं और हर कोने में दुनिया के जो है वो जश्न मिलाद मनाया जाता है। 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 1500 साल एक अहमियत के हामिल है। आप बताइएगा कि इसको कैसे मनाया जाए, मज़ीद इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है, और जो अभी तक कन्फ्यूजन है कि मिलाद मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, इस पे थोड़ी सी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये तो मिलाद मनाने से मुराद तो ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना, तो वो तो कुरान करीम ने वाज़े कर दिया कि वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कि आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर है। तो उनका जिक्र कितना बुलंद है उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कुरान करीम में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बुलंद किया। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़त शान व रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। अब इस बहस में तो मेरा ख्याल है पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि चाहिए या नहीं चाहिए, चूँकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो सारी इंसानियत के लिए ही नहीं, हर शय के लिए, वो ज़िंदा अजसाम हों या वो अजसाम जिनमें ज़िंदगी की कोई रूह बाकी नहीं है, हर शय के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए। तो मेरी गुजारिश है कि कैसे मनाना चाहिए, इस पे इख्तिसार से ये कहूँगा कि बुनियाद जो है वो इखलास है, कि हमें कोशिश करना चाहिए करनी चाहिए। जिस तरह आजकल प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक दिखावे का पहलू हमें नज़र आता है, फ़ोटोग्राफरी है और इस तरह की वीडियोज़ बनते हैं, अपने आप को लोग नुमायाँ करते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि चूँकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उसके यहाँ इखलास की कबूलियत है, फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, उसके दीन के लिए इंसान मुखलिस हो जाए तो फिर वो उसकी बारगाह के अंदर वो कबूलियत के दर्जे को पहुँचता है। तो मेरी गुजारिश है कि हम अपने प्रोग्राम्स ऐसे करें मिलाद शरीफ के कि वहाँ लोगों की तरबियत का सामान हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के उन तमाम पहलुओं पर बात की जाए जिससे हमारी तरबियत हो, जिससे हमारे अंदर इखलास पैदा हो, जिससे हमारे अंदर जो रियाकारी है वो दूर हो, बुखल दूर हो और कनात पसंदी हमारे अंदर पैदा हो, खुददारी पैदा हो, खुदी पैदा हो, लिल्लाहियत पैदा हो और गुनाहों से इज्तिनाब करते हुए हम नेकी और खैर के कामों की तरफ आगे बढ़े। फिर ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनकी तवालत और उनकी यानी दिलचस्प बात ये होती है कि एक प्रोग्राम होता है तो उसमें कोई 20, 25, 30 नात ख़वां हजरात जो हैं वो आके नात पढ़ते हैं। नात पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप कितना प्रोग्राम की आपकी ड्यूरेशन क्या है और किस अंदाज में आप उस प्रोग्राम को लेके चलते हैं। क्या उस प्रोग्राम में लोग आने वाले उससे कुछ इस्तिफादा करते हैं या नहीं है। ये दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इंतहा पसंदी है कि आप एक महफिल में 20-25 नात ख़वां हज़रात से तो नात सुनते हैं, लेकिन कुरान करीम जिसको आप कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वन नास अलिफ लाम मीम से लेके वन नास तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात है, लेकिन उस कुरान करीम की तलावत करने वाले अच्छे 2 कुर्रा भी नहीं होते।
پھر نکابت کو آپ دیکھ لیں کہ جو نقیب محفل ہیں جو وہاں آ کے لوگوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو ان کا بھی خطاب جو ہے وہ جو خطیب محفل ہوتے ہیں، یہ جو محفل میں آپ نے عالم دین بلائے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ طوالت اختیار کر جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں اصلاح کے بہت سارے پہلو ہیں جس سے کہ اصلاح کے بعد ہم ان پروگرامز کو بہت مؤثر بنا سکتے ہیں، اور پھر لوگ در جوگ اس میں آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری دعوت کے بغیر بھی لوگ آئیں گے اور یہ ہمارے پروگرامز مؤثر ثابت ہوں گے۔ اچھا حافظ صاحب، سوال دوسرا میں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ پاکستان میں ہر سال سیلاب اور کبھی کبھی زلزلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ ہر سال ہمیں یا 6 ماہ بعد ہمیں فنڈ ریزنگ کے لیے ہماری جو تنظیمات ہیں، جو ہماری گورنمنٹ ہے، ان کو جو ہے وہ اپیلیں کرنا پڑتی ہیں۔ کیا اقدامات گورنمنٹ اٹھائے، کیا اقدامات سماجی جو تنظیمیں ہیں وہ اٹھائیں کہ کم از کم یہ جو قدرتی آفات ہیں جو خاص طور پہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہے، اس کا کوئی مستقل جو ہے وہ حل نکالا جا سکے؟ آپ کیا تجویز کریں؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک کلائمیٹ چینج کا معاملہ تو پوری دنیا کے لیے، اور اس سے ہمارا بر اعظم ایشیا یا ہندوستان، پاکستان یا اس کے جو 7 ملک لگتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، بالخصوص پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اس کی زد میں۔ یہ بات اپنی جگہ بجا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس مختصر پروگرام میں ہم ان سارے پہلوؤں پہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اوپر سے کلائمیٹ چینج، دوسرا ہمارے جو رویے اور جو ہمارے طور طریقے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں حکومتی سطح پہ بھی اور معاشرتی سطح پہ بھی، اس سے یہ طوفان جو ہے وہ کئی گنا اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ مثلاً درخت جو ہے ہم نے کاٹ دیے، اور یہ جو واٹر ریزرور ہیں یا جہاں ہم پانی کو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیمز ہم نہیں بنا سکے، ہم کہتے ہیں یہ پل بنا دیں، یہ انڈر پاس بنا دیں، یہ روڈز بنا دیں۔ آپ یہ سارا کچھ بناتے ہیں، ابھی اس سیلاب میں آپ دیکھیں کہ کتنے آپ کے پل تباہ ہو گئے، کتنا آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم نے یعنی کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ہم نے نقصان کر دیا ہے اور مٹی کے اندر ملا دیا، یہ اس پانی، سیلاب کے پانی کی نظر کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس پانی کے لیے کوئی ڈیم بناتے، اس پانی کو کسی جگہ محفوظ کرنے کے لیے کچھ کرتے، اور پھر اس کے بعد حکومتی سطح پہ، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی اشیر بعد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے یا حکومت جو ہے ان لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھتی ہے جو انکروچمنٹ کرتے ہیں، اور ایسی پوری یہ راوی کے اندر دیکھیں، باقی جگہوں کے اوپر دیکھیں، جہاں پانی کی گزرگاہیں ہیں وہاں ہم نے بہت بڑی سوسائٹیاں جو ہیں وہ بنا دی ہیں، تو جس سے مسائل ہمارے بہت زیادہ ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ ایک طویل بات ہے کہ کوئی نظام ہی نہیں ہے، وہاں پہ غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ اس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ نرنگی سیاست کی دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو پھر وہ لوگ آئیں گے تو وہ اپنے وقت گزارنے کے لیے آئیں گے، ان کو لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا، لوگوں کا ووٹ حاصل نہیں ہوتا، تو 75 سال سے ایک کولوں کے بیل کی طرح جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری قوم اور قوم کا ہر فرد جو ہے وہ اٹھے گا نہیں، اور وہ اس سدھار کے اندر اور اس کہنے ریولوشن کے اندر اور اس اصلاح کے اندر، یعنی میں یہ لفظ کروں گا، میرے مراد کوئی خونی انقلاب یہ وہ نہیں ہے، جب تک ہم اس طرف نہیں چلیں گے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور میں وہ اقبال نے خوبصورت بات کی تھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، یہ افراد نے مل کے افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر فرد کو یہ کرنا ہوگا، نہیں تو یہ وہ مفتی صاحب نے کہا، ممتاز مفتی ایک بڑے اسکالر تھے، اس نے خوبصورت بات کی کہ پاکستان کو تو ہم سب نے لوٹ کے کھایا ہے، لیکن پاکستان اللہ کے فضل سے اب بھی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ میاں کی دیگ ہے، اس کو سب نے کھایا ہے لیکن یہ ختم اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ اللہ میاں کی دیگ ہے۔ تو اللہ میاں کی دیگ کو اللہ تعالیٰ ہی سلامت رکھے، لیکن ہم نے اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے۔ اچھا آپ صاحب، سب سے انٹرسٹنگ جو سوال ہے، کیونکہ پہلے ہمارے دین کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے وہ سوال تھا جو کہ بہت ضروری تھا، وہ بھی اس کے بعد جو اقدامات کیے جا رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی نقصانات کا ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا گیا، وہ ابھی لگے گا۔ پھر عوام کی جو آہ و بکار ہوگی وہ سامنے ابھی آنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں، چونکہ ہم اٹلی میں بیٹھے ہیں، تو اٹالین
جو گورنمنٹ ہے وہ فلوسی کے حوالے سے جو ہے امیگریشن کے حوالے سے کوٹا وغیرہ مختص کیا ہوتا ہے، وہ ہر سال کھلتا ہے۔ اور ہمارے اللہ ماشاء اللہ جو ایجنٹ حضرات ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، وہ 2-4 ماہ 6 ماہ پہلے ہی شور و غل ڈال دیتے ہیں کہ جناب امیگریشن کھلنے والی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کون سی کھلنے والی ہے، کس کیٹیگری میں کھلے گی، کیا ہوگا، 25 26 27 کا کوٹا کتنا ہوگا، یہ کسی کو ایگزیکٹ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کم از کم جو ہمارے پاکستان میں لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جی امیگریشن کھلے گی تو ہم جو ہے اس پہ اپنا جو ہے نمبر آزمائیں گے، اپنا جو ہے قدرت آزمائیں گے، اپنی قسمت آزمائیں گے، ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیونکہ ابھی بھی شور مچنا پہلے سے ہی شروع ہو گیا ہے کہ جو جی امیگریشن کھلنے والی ہے، فلوسی کھلنے والی ہے۔ ایک تو فلوسی بتائیے کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ ڈکریتو فلوسی میں کتنا کوٹا پاکستانیوں کا ہوتا ہے نارملی، اس پہ جو ہے وہ اہم انفارمیشن جو ہے ہمیں دیجیے گا۔ اس میں اختصار سے گزارش کروں کہ چونکہ یہ ڈکریتو فلوسی جو ہے نا، یہ 2024 میں لوگوں نے 2 مادے کیے تھے۔ پاکستان کے حوالے سے بالخصوص بات کروں، اس میں بھی ہمارے جو ایجنٹ حضرات تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ 2 نمبر یا یہ کہہ لیں کہ وہ جو نولے اوستے اپنے ہاتھوں سے بنا کے لوگوں کو دے دیے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے۔ جب وہ نولے اوستے امبیسی کے اندر گئے تو امبیسی نے اس کو ویریفائی کیا، چونکہ وہ جعلی تھے یا 2 نمبر تھے، نتیجتاً وہ ویریفائی نہیں ہو سکے، یعنی ان کی کوئی اوریجنل فارم تو تھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بلاک کر دیا پاکستان کو، سری لنکا کو اور بنگلہ دیش کو۔ اس وقت تک وہ بحران چل رہا ہے، وہاں اپائنٹمنٹس لینے کے لوگ لاکھوں روپے بٹیر رہے، اور اس کے بعد اس اپائنٹمنٹ ملے تو ویزا نہیں مل رہا، یعنی بہت زیادہ مسائل۔ 2024 کے نولے اوستے، جن لوگوں کے ریئل نولے اوستے نکلے ہیں، ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کے بھی ابھی تک ویزے نہیں لگے، ان لوگوں کو بھی اپائنٹمنٹ نہیں مل سکے۔ دوسری طرف حیرت والی بات یہ ہے اٹلی کے حوالے سے کہ اٹالین حکومت نے مزید کم و بیش اگلے 2028 تک 5 لاکھ افراد کے لیے یہ ڈکریتو فلوسی کھول دی۔ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، جس میں آپ کے نارمل ورکر ہیں اور سیزنل ورکرز ہیں، اور 3-4 کیٹیگریز کے اندر لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے اس میں میری کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹرک ہے اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کہ پہلے اگر آپ کو 5 لاکھ افراد چاہیے، اور یقیناً اگر چاہیے 2028 تک، تو جن لوگوں کے پہلے سے دماندے ہوئے، اگر وہ اس وقت میرٹ پہ نہیں آئے، فرض کیا پاکستان کا 30,000 کوٹا ہے، 20,000 کوٹا ہے، ایک میں مثال دیتا ہوں، تو اس کوٹے کے اندر لوگوں نے اپلائی کر دیا، 60-70 ہزار لوگوں نے، 20,000 لوگوں کو آپ نے ویریفائی کر دیا یا ان کا نلا اوستا نکل آیا، تو پیچھے جو 40-50 ہزار بچتا ہے، تو آپ جن لوگوں نے پہلے سے دماندہ کیا ہوا ہے، پہلے سے اپنا وہ پراتیکا جمع کروایا ہوا ہے، کیس جمع کروایا، ان کو کیوں موقع نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے پیسے لگائے۔ پیسے لگانے سے مراد نہیں کہ ایجنٹوں کو دیے ہیں، پیسے لگانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یہ دماندہ کرتے ہیں، مارکا دی بولو، کچھ چھوٹے موٹے آپ کے اخراجات تو ہوتے ہیں جس کا اٹالین گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے ادھر ہی روک کے اوپر سے اور 5 لاکھ لوگوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگ دماندے کریں گے اور اٹالین گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا اور وہ اس سے ایک بینیفٹ اٹھائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے، اختصار کے ساتھ اس بات کو ہم کنکلوڈ کریں گے، کہ ابھی جو پالیسی یہ ہے، ابھی تک اس وقت تک کوئی، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رولز وہی ہوں گے 2024 والے، کہ کوئی بھی بندہ جو یہاں بیٹھا ہے وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو، جس کو تیرسو گرادو ہم کہتے ہیں، جیسے بانجا ہے، بتیجا ہے، کزن ہے، ریل بیٹا ہے، باپ ہے، سسٹر ہے، فلاں، ان لوگوں کو آپ نہیں بلا سکتے۔ دوسرا، خود اگر ایک بندہ اپلائی کرتا ہے تو کم از کم 27,000 اس کو خود چاہیے، اور ایک ہی گھر کے اندر 2 افراد، بیٹا اور باپ رہتے ہیں یا 2 بھائی رہتے ہیں، ایک ہی اس سٹاتو دی فیملیا کے اندر وہ ہیں، تو وہ دونوں کا ملا کے اگر اتنا خود ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بندے کو اپلائی کر سکتے۔ جن لوگوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا اور ان کا کوئی نلا اوستا نکل آیا، ان کا کام پروسیس کے اندر ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ دوبارہ سے اپلائی نہیں کر سکتے تا وقت کہ وہ ان کا وہ کلیئر نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ لوگ جو فلوسی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ براہ راست بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں بہت ڈیٹیل میں جا کے بات نہیں کر سکتا، کہ وہ ان ایجنٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ابھی تک کوئی پراپر پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی کہ کب سے یہ دماندے۔ شنید یہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد اگلے سال کے پہلے مہینوں کے اندر وہ کلک ڈے کی اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن ابھی بہت ساری تفصیلات آنا باقی ہیں۔ لہٰذا میری یہ گزارش یہ ہے کہ ہر بندہ دمادہ کرنے والا کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ بس اس کا ویزا نکلا اور وہ پاکستان سے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں آ جائے گا۔
وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اٹلی کے مسائل اس کے بعد اور بھی ہیں، جب آپ آ بھی جاتے ہیں تو پھر آپ کو اور لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ ضرور بات کریں گے. جی بالکل ویور، جیسا کہ حافظ صاحب نے آپ کو شارٹلی بتایا فلوسی کے حوالے سے، اس میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ کروں، میرا ریسنٹلی جو ہے وہ قونصلیٹ میلان کے WC سے رابطہ ہوا. انہوں نے بتایا، جو حافظ صاحب نے بتایا کہ بلاک پڑے ہیں 3000 کے قریب جو نولا استا ہیں وہ بلاک پڑے ہیں. اس میں سے انہوں نے بتایا کہ ہم نے گورنمنٹ آف اٹلی سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں سے جو اوریجنل ہیں، یعنی کہ 700 اوریجنل حافظ صاحب میری انفارمیشن کے مطابق ہے، باقی 2300 جو ہے وہ ڈمی ہیں یا فالسو کے حساب سے ہے. تو انہوں نے ان 700 کے لیے ریکویسٹ کیا ہے کم از کم وہ 700 تو الاؤ کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فلوسی ہے یہ آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جیسا کہ حافظ صاحب نے کیا کہا کہ اکتوبر میں نومبر میں سٹارٹ ہوگی. یہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹ، کیونکہ سیزنل ویزے ہوتے ہیں، یہ دسمبر تک جو ہے انہوں نے جو ہے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کلک ڈے جو ہے وہ جنوری میں کریں، فروری میں کریں، یہ حکومت نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا کلک ڈے وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ امیگریشن وغیرہ نہیں کھلتی، اور مخصوص جو ہے وہ سیٹیں ہوتی ہیں. جیسا کہ اگر آپ گھر میں کوئی کام کرتے ہیں بدانتے، یعنی کہ کسی معذور اور ضعیف گھر میں کوئی بندہ رہتا ہے تو اس کی خدمت کے لیے ملازم، اس کے ساتھ ساتھ ڈرائیور، جو کہ ابھی تک ہمارا کوٹا پاکستان کا نہیں بنا. اور اگر دیکھا جائے جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ 5,00,000 2028 تک جو ہے وہ جو ہے انہیں ورکر چاہیے، اور اس کو اگر ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 1.25 پر ایئر بنتے ہیں. تو 1.25 کے حساب سے اگر 40 کم از کم 40 کے قریب جو ہے ممالک میں تقسیم کیا جائے تو فی کنٹری اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا 500 کے قریب کوٹا نکلتا ہے یا 700 کے قریب کوٹا نکلتا ہے ہر سال کا. تو اس حساب سے آپ ذرا نکالوں سے ہوشیار رہیے، اور جو ریجنل طریقے سے کام ہوتے ہیں اس پہ جو ہے وہ آپ اکتفا کریں. اور ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ عید میلاد النبی جو اس کا جو اصل موٹیو ہے وہ میرے خیال میں ذکر نبی ہے، آخر الزمان ہے. اور جہاں محفلیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ درود پاک اس مہینے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے تو انہیں کہ نماز بھی نہ پڑھا کرے، نماز میں بھی جو درود پاک ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، تھامے رکھیں. اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.